बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाते हैं वल फज्र, कसम है मुझे फ़जर की, वलयालिन अश्र, और 10 रातों की कसम, वशफ़ई वल वत्र, और मुझे जुफ्त और ताक की कसम, वल्लैलि इज़ा यस्र, और रात की कसम जब वो चले, हल फ़ी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र, अक्लमंद के लिए तो इन चीज़ों की भारी कसम है। अब सबसे पहले तो आप ये समझें कि कसम जो है, हमेशा कसम उसकी उठाई जाती है जो आपको सबसे ज़्यादा अज़ीज़ होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी से कोई बात कर रहे हैं और उसको यकीन दिलाने के लिए आपको कसम उठानी पड़ती है, तो हमेशा आप उसकी कसम उठाएंगे जो आपको अज़ीज़ होगा। तो देखिए, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में जो है कसम उठा रहे हैं, फ़जर की कसम, 10 रातों की कसम, जुफ्त और ताक की कसम, और रात की कसम जब वो चले। और आगे फिर अल्लाह तबारक व तआला ये भी फरमा रहे हैं कि ये अक्लमंद के लिए इन चीज़ों की कसम भारी है। मतलब अक्लमंद जो है वो समझ सकता है कि ये जो कसम है इसकी क्या अहमियत है। अब जो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं वल फज्री, और फ़ज्र की कसम, तो ये जो फ़ज्र है ये इस सुबह से मुराद हर सुबह हो सकती है, लेकिन ये जो अलिफ लाम है इसके साथ इसको ख़ास कर दिया गया, तो इससे मुराद जो है यकम ज़िलहज्जा की सुबह है। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो 10 रातों का ज़िक्र हो रहा है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो फ़ज्र है ये वही फ़ज्र है जो ज़िलहज्जा के शुरू की फ़ज्र है, मतलब यकम ज़िलहज्जा। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला वलयालिन अश्र, और 10 रातों की कसम। अब इन 10 रातों को जो है, जैसे कि हदीस में भी आता है, हज़रत जाबिर से एक मरफ़ू रवायत है कि इससे अशरा ज़िलहज्जा की पहली रातें मुराद हैं। वशफ़ई वल वत्र, और जुफ्त और ताक, जुफ्त जैसे कि दो दो को कहते हैं, और ताक जो है वो जो तकसीम ना हो, जो दो पे तकसीम ना हो। वल शफ़ई, और जुफ्त, जुफ्त जो है इससे मुराद योम नहर है, 10 ज़िलहज्जा, क्योंकि वो दो दो दिन बनते हैं। और 10 जो है, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब इनको अगर हम जुफ्त जुफ्त बनाएं तो ये दो दो दिन बनते हैं। तो इसलिए वशफ़, जुफ्त से मुराद जो है वो योम नहर है। वल वत्र, वल वत्र इससे मुराद ताक, मतलब वित्र, तो इससे मुराद है योम अरफा, क्योंकि योम अरफा 9 को होता है, 9 ज़ुल्हज्जा को। तो अल्लाह तबारक व तआला देखे फ़जर की कसम खा रहे हैं, पहले जो है ज़ुल्हज्जा की पहली जो दिन है, पहली जो सुबह है उसकी फ़जर की, उसके बाद फिर 10 रातें, उसके बाद फिर जुफ्त और ताक की। उसके बाद वल्लैलि इज़ा यस्र, और कसम है मुझे जब रात चले, मतलब जो रात का तिहाई हिस्सा होता है, तहज्जुद। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कितनी अहमियत है। वैसे तो फ़जर की भी अहमियत है, हर सुबह जो फ़जर पढ़ते हैं उसकी अहमियत है। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर की जो 2 सुन्नतें हैं उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़जर की जो 2 सुन्नतें हैं खैरुद दुनिया व मा फ़ीहा, कि फ़जर की 2 सुन्नतें पूरी दुनिया और दुनिया में मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं उन सब से बेहतरीन है फ़जर की 2 सुन्नतें। सुभान अल्लाह। अब यहाँ जो फ़जर से मुराद है अलिफ लाम दाखिल हो गया, तो ये फ़जर जो है ये ज़िलहज्जा की फ़जर है। इससे हमें पता चला कि ज़िलहज्जा जब शुरू होता है, उसकी जो पहली सुबह है उसकी कसम खा के अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कसम है मुझे फ़जर की। तो कितनी अहमियत है ज़ुल्हज्जा के पहले दिन की। और उसके बाद वलयालिन अश्र, और 10 रातों की कसम, मतलब जो पहली 10 रातें हैं ज़ुल्हज्जा की उसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है, जो कि हमें कुरान करीम से साबित होता है। अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद कसम फरमा रहे हैं, ख़ुद जो है कसम उठा रहे हैं कि मुझे 10 रातों की कसम। और वल शफ़ई वल वत्र, तो इससे हमें पता चलता है जुफ्त, मतलब जो है योम नहर, और जो है योम अरफा। योम नहर जो है वो 10 ज़ुल्हज्जा को योम नहर होता है ना, कुर्बानी का दिन, नहर कहते हैं कुर्बानी को, योम नहर जो है कुर्बानी का दिन। तो इससे हमें पता चला कि फ़जर जो है ज़ुल्हज्जा की फ़जर से लेके योम नहर तक जो 10 रातें हैं ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं।
اور ان 10 دنوں میں اب دیکھیں جب 10 راتیں ہیں تو 10 دن بھی شامل ہیں. رات بھی ہوتی ہے کہ جب ہم دن ساتھ شامل کرتے ہیں. فجر کا ذکر اسی لیے ہوا تاکہ ہمیں یہ مکمل سمجھ آ جائے کہ یہ مکمل 10 دن بنتے ہیں. اور اسپیشلی رات کا ذکر کیا گیا یہاں آیت نمبر 4 میں واللیل اذا یسر. ٹھیک ہے کہ رات کی قسم جب وہ چلتی ہے. اب دیکھیں اس سے ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ اس کی بہت زیادہ ان 10 دنوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے. جیسے کہ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی افضل یہ 10 دن کی عبادت ہے. سبحان اللہ. اور عبداللہ بن عباس ان کا تو یہ معمول تھا کہ جیسے ہی ذوالحجہ جو ہے یہ شروع ہوتا تھا تو وہ نکل جاتے تھے عبادت کے لیے، قیام کے لیے، ذکر کے لیے، عبادات کے لیے، تکبیر کے لیے، تحمید کے لیے، تحلیل کے لیے، تمام نیک اعمال کے لیے وہ خود کو جو ہے وہ علیحدہ کر لیتے تھے. ان 10 دنوں میں وہ بہت زیادہ جو ہے نیک اعمال کرتے تھے. ایک اور روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کثرت کے ساتھ ان دنوں میں تحلیل مطلب لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، تحمید الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ کثرت سے جو ہے پڑھا کرو. تو ہمیں جو ہے کیا کرنا ہے، ہمیں ان دنوں میں کثرت سے جو ہے وہ تحلیل لا الہ الا اللہ پڑھیں، تکبیرات پڑھیں، اللہ اکبر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، تلبیہ بھی ان دنوں پڑھا جا سکتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب دیکھیں جب ہم اس میں کہتے ہیں لا شریک لک کہ نہیں ہے کوئی شریک اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اس سے کیا، اس سے تحمید بیان ہوتی ہے، اس سے توحید بیان ہوتی ہے. جب ہم لا شریک اللہ کا لبیک کہتے ہیں، لا نہیں ہے شریک کا کوئی شریک، لا کا تیرے لیے، لبیک ہم حاضر ہیں اللہ تیرے لیے. تو سوچے کتنے خوبصورت جو ہے اس کے معنی مفہوم ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ ان 10 دنوں کی اتنی اہمیت، اتنی فضیلت کیوں ہے. ہم اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اسلام کے ارکان 5 ہیں: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. اور ان 10 دنوں میں دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ 5 ارکان ایک ساتھ مکمل ہو رہے ہوتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تو لا شریک لک لبیک نہیں ہے کوئی شریک تیرے لیے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہو گئی جو کہ اسلام کا پہلا رکن ہے. اس کے بعد ان دنوں میں روزے رکھے جاتے ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پچھلے سال اور آنے والے سال کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. اب آپ یہ دیکھیں، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی مسلمان ایسا ہوگا کہ جس سے پورا سال کوئی گناہ نہ ہوا ہو. جانے انجانے میں بھی ہم بہت سے ایسے کام کر جاتے ہیں جو گناہ میں شامل ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. دیکھیں نا، ایک تو ہوتا ہے جان بوجھ کے گناہ کرنا، لیکن جانے انجانے میں جو ہو جائے وہ تو ہماری عقل میں بھی نہیں ہوتا، ہماری سمجھ میں بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے وہ گناہ کیا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے غفور و رحیم ہے کہ وہ ہمیں کتنا اچھے سے جانتے ہیں کہ میرے بندے سے اگر جانے انجانے میں بھی کوئی گناہ ہو گیا ہوگا تو دیکھیں کتنی نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کتنی برکتوں سے، فضیلتوں سے ہمیں نوازا ہے کہ صرف اگر ہم ایک دن کا روزہ رکھ لیں، یوم عرفہ کا روزہ رکھ لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے سال اور آنے والے سال تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 روزے بھی رکھتے تھے، یکم ذوالحجہ سے لے کے 9 ذوالحجہ تک. اور جیسے کہ اور روایات سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سوموار اور جمعرات کا روزہ بھی رکھتے تھے. سوموار اور جمعرات کا روزہ اس لیے رکھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن اللہ کے ہاں ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں. سبحان اللہ. اب یوم عرفہ جو ہے وہ کیوں امپورٹنس ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ یوم عرفہ جو ہے
اس کے ایک دن روزہ رکھنے سے ہمیں 1 سال پچھلے اور آئندہ سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر تو ہم 9 روزے رکھ سکتے ہیں تو آپ کی طبیعت اجازت دیتی ہے تو آپ رکھیں، اگر جو ہے کوئی میڈیکل کنڈیشن ہے یا آپ کی طبیعت اجازت نہیں دیتی تو آپ یوم عاشورہ کا روزہ ضرور رکھیں۔ اور اس کے علاوہ ان 10 دنوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے تکبیرات پڑھنی چاہیے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور سب سے بہترین آپ یہ کر سکتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جیسے کہ اس کی اہمیت ہم بہت دفعہ جو ہے میں آپ لوگوں سے ذکر کر چکی ہوں کہ اس کی بہت زیادہ اس تسبیح کی اہمیت ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ تکبیرات پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور سب سے بڑا کام کہ کوشش کریں کہ جیسے ہی جو ہے ذوالحجہ کا چاند ہمیں نظر آتا ہے اپنے ناخن اور بال جو ہیں وہ نہ کٹوائیں، اور اگر آپ 10 دن اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹتے اور پھر آپ عید کے روز کاٹتے ہیں تو آپ کو ایک قربانی کا جو ثواب ہے وہ دے دیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ روزے رکھیں، روزہ جو ہے یوم عرفہ کا ضرور رکھیں، اگر آپ کی طبیعت اجازت دیتی ہے تو آپ 9 روزے بھی رکھیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا کہ آپ 9 دن روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ یوم عرفہ کے روزے کا ثواب تو آپ کو ماشاءاللہ پتہ ہے، اور سوچیں کہ جب آپ 9 دن کے روزے رکھیں گے اور یہ اتنی فضیلت والے دن ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم میں اس کی قسم کھا رہے ہیں، تو سوچیں اس کی فضیلت کیا ہوگی۔ اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم صدقہ خیرات کریں اپنی طرف سے، اپنے ان پیاروں کی طرف سے جو اس دنیا میں نہیں ہیں، تاکہ جو ہے ان کے لیے بھی ہم صدقہ جاریہ بن سکیں، کیونکہ جب ہم صدقہ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، صدقہ جو ہے وہ گناہ کو معاف کرتا ہے، صدقہ جو ہے وہ قیامت کے دن عرش کا سایہ جو ہے وہ نصیب فرمائے گا، جو شخص صدقہ کرتا ہے وہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ اگر ہم کھجور کے برابر صدقہ کرتے ہیں تو پہاڑ جتنا اجر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ العزیز۔ اور اس کے علاوہ کوشش کریں کہ کسی جو ہے ایسا شخص جس کو مدد کی ضرورت ہے اس کی مدد ضرور کریں، وہ پیسے کی مدد بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی کام میں معاونت بھی ہو سکتی ہے، جیسے آپ کسی کے کام آ سکتے ہیں ویسے ہی آپ کوشش کریں کہ ان دنوں جو ہے آپ اچھے اچھے کام کریں، لوگوں کی مدد کریں۔ اگر کوئی غریب ہے اور وہ قربانی نہیں کر سکتا لیکن اس کی خواہش ہے تو کوشش کریں کہ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو آپ اس تک اس کا حق پہنچائیں۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے بچوں کو عید کے کپڑے نہیں لے کے دے سکتا تو کوشش کریں کہ اس کی مدد کریں۔ مطلب کوئی بھی نیک کام کوشش کریں ان 10 دنوں میں ضرور اچھے سے اچھے کام کریں، نیک اعمال کریں، تاکہ یہ وہ 10 دن ہیں جس کی قسم خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں کھا کر ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ان 10 دنوں کی فضیلت کتنی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو مکمل سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس قابل کریں کہ جب بھی ہم کوئی نیک کام کریں ہمارا مقصد جو ہے وہ نیک نیتی ہو، اللہ کی رضا ہو، نہ کہ دنیا کے سامنے شہرت حاصل کرنا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔